Okay, Ji. Now let us focus our attention towards Dr. Faustus, and we are going to get introduced to Dr. Faustus. Obviously, when we read some play, we need an introduction. We need historical background of that play. We need to know about the author. We need to know about the circumstances in which it was written, and obviously, we need to know कि इसकी बेसिस जो है इसकी बुनियाद क्या है, ठीक है। तो ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, सबसे पहले तो ये इसका कंप्लीट नेम है। द Tragical History of Dr. Faustus is the complete name of the play. It is the masterpiece of Christopher Marlowe और ड्रामेटिक आर्ट के अंदर एक सीरियस किस्म की स्कॉलरली और एकेडमिक डिबेट जो है वो इस ड्रामे की कंपोजिशन के बाद उसका आगाज़ हुआ, ठीक है। जहाँ तक इस प्ले का ताल्लुक है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने इसकी कहानी कहाँ से ली, ऑब्वियसली जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो स्टोरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। राइटर्स उनको मॉडिफाई करते हैं, उन स्टोरीज को अडॉप्ट करते हैं। एग्जांपल आप इडिपस रेक्स की ले लें तो इडिपस रेक्स की जो मिथ है इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और इसके ऊपर होमर भी लिख चुका था, लेकिन सोफोक्लीज ने उसको एक नए अंदाज में लिखा और इस अंदाज में लिखा कि वो अमर होगी ना। तो इसी तरीके से डॉक्टर फॉस्टस की जो टेल है, it was a collection of short stories. It was published by in German language and it was titled as Faustbusch, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल टाइटल था and it deals with a real German scholar and practitioner of black magic और उसका नाम था जॉर्जियस फास्टस, ठीक है। जॉर्जियस फास्टस के ऊपर ये कहानियाँ बेस करती हैं और मार्लो जो है वो उस कहानी का कंटेंट यूज़ करता है, यानी कि जो आइडियाज़ हैं बेसिकली उनको यूटिलाइज करता है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो उनको फॉलो नहीं करता, रादर वो डिटेल्स उनके अंदर अपनी ऐड करता है। लेकिन फास्ट बुश की जो स्टोरीज़ हैं, तीन पार्ट्स का स्ट्रक्चर है इसका ना, कि तीन हिस्सों में फास्ट की लाइफ जो है उसको नरेट किया गया कहानियों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है डेविल के साथ। दूसरा ऐसा है कि जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में मैजिक और पावर और नॉलेज की सारी चीज़ें इंजॉय करता है। जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्सा इज़ कंसर्न विद इज डेथ एंड डैमनेशन, कि उसको दोज़ख में ले जाया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जो ओरिजिनल स्टोरी है उसका थीम क्या है, उसमें जो फाउस्ट है उसकी विकेडनेस को दिखाया जा रहा है और फिर एट द एंड जो उसके साथ होता है वो जस्टिस है, ठीक है। विकेडनेस एंड जस्टिस पे फोकस है जो ओरिजिनल टेल्स हैं उनका। लेकिन मार्लो जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इस ओरिजिनल स्टोरी को इनटू अ हीरोइक ट्रेजिडी। और हीरोइक ट्रेजिडी क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी फ्री विल को एक्सर्ट करता है, ठीक है, कि मैं आज़ाद हूँ और मैं जो मर्जी चाहे मेरी मैं करूं, और उस आज़ादी को और उस फ्री विल को एक्सर्ट करते हुए ही साइंस द कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल विलफुली, जानबूझकर करता है, ठीक है। और ही नोज दैट ही इज़ गोइंग टू सफ़र डिज़ास्टर के एंड, जो एंड है उसका अच्छा नहीं होगा। वाई नोज, क्योंकि वो एक्सपर्ट है थियोलॉजी का। वो खुद डॉक्टर फास्टस जो है वो थियोलॉजी का एक्सपर्ट है, तो ही नोज के अब मैंने फ्री विल एक्सर्ट कर लिया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जानबूझ के किया है, और अब ऑब्वियसली डिजास्टर इसके रिजल्ट में होगा, आई विल बी डैम्ड। अच्छा, फास्ट बुश के अलावा क्रिस्टोफर मार्लो जो है इसने इस प्ले के अंदर मिथालोजी से भी चीज़ें ली हैं। मिथालोजी की फॉर एक एग्जांपल दूँ कि हेलन ऑफ ट्रॉय जो है, शी वाज यू नो शी इज़ नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हु एवर लिव्ड इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हेलन ऑफ ट्रॉय का जिक्र है, उसका करैक्टर जो है वो अपीयर करता है प्ले के अंदर टू प्लीज डॉक्टर फास्टस, ठीक है। और इसके अलावा स्क्रिप्चर्स को भी वो मिक्स करता है। स्क्रिप्चर का नॉलेज, अब ज़ाहिर है आपको पता है कि दो चीज़ें उसने पढ़ रखी थी, एंशियंट लिटरेचर, एंशियंट लैंग्वेजेस, और स्क्रिप्चर यानी कि थियोलॉजी पढ़ रखी थी। तो स्क्रिप्चर को भी वो नरेट करता है कि वो मेफिस्टोफलीज है और डेविल है यानी कि लूसीफर है। फिर उसमें इमेज आपको दिखाई देता है हेवन का और हेल का, फिर गुड एंजल है, बैड एंजल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये
ڈپکٹ کرتی ہیں اس کا نالج جو ہے وہ تھیولوجی کا اور اسکرپچر کا. اچھا اس کے علاوہ جو اس کا نالج اس نے ظاہر کیمبرج میں حاصل کیا، اس اٹ پرووڈ ہیلپ فل فار ہم کہ اس کے پلیز کے اندر پوئٹیکل ایلوکینس جو ہے یعنی کہ ایمبک پینٹا میٹر جو ہے وہ پھر آیا، اور اس کے پلیس کے اندر ایک ردھم جو ہے وہ ردھم ہمیں دکھائی دیتا ہے، اینڈ دیٹ ردھم از ریزلٹ آف ایمبک پینٹا میٹر. اب کرسٹوفر مارلو جو شو کرتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کو کہ وہ سن کی جانب موو کر رہا ہے، بیسیکلی جو آئیڈیا وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے دیٹ ہیومن بینگز وی آر انہیرنٹلی سنرس. اب یہ بیسیکلی اوریجنل سن کا آئیڈیا ہے نا، اوریجنل سن کا آئیڈیا ہے جوڈو کرسچن اسکرپچرس کے اندر، یعنی کہ بائبل کے اندر ہے اور اس کے علاوہ زبور کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو ہیومن بینگز ہیں دے آر، چونکہ انہوں نے ڈس اوبیڈینس کی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر ہم حضرت آدم اور اما حوا کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کی، فوربیڈن فروٹ کو کھایا، اور تو لہٰذا سن جو ہے گناہ جو ہے وہ ہم نے انہیرنٹ کیا ہے، اور انہیرنٹلی آل ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایول ہیں، وہ سنفل ہیں. تو اسی وجہ سے ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اس پلے کے اندر کلیم کرتا ہے دیٹ وی ہیومن بینگز وی آر بورن سنرز، کہ ہم مطلب کہ پیدائشی طور پر کیا ہیں، گناہ گار ہیں. اچھا ڈاکٹر فاسٹس کا جو کانٹریکٹ سائن کرنا ہے یہ تقریباً پیرالل ہے ٹو ویج وار اگینسٹ گاڈ، جو کہ بائبل کے اکارڈنگ کہ بھئی اسکرپچرز جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ان کے اکارڈنگ کہ بھئی لوسیفر جو تھا ہی rebelled and he waged a war against God, and as a result of that war he lost and he was thrown out of heaven into hell. تو یہ تقریباً چیز ڈاکٹر فاسٹس جو ہے obviously he is a good man, you know, prior to signing his contract he has knowledge of theology, he has knowledge of medicine, he has been سرونگ پیپل. ٹھیک ہے، اب جب وہ کانٹریکٹ سائن کرتا ہے تو وہ تقریباً لوسیفر کی طرح بغاوت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی فیٹ ہے وہ اس کو لوسیفر کی فیٹ کی جانب لے کر جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہی ول بی ڈیمڈ، کہ یہ بھی جو ہے وہ دوزخ میں اس کو پھینک دیا جائے گا. تو اس سے آپ کے ایموشنز آف پیٹی اینڈ فیئر اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا کیتھارسس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فاسٹس کو جو ہے وہ موریلٹی پلے بھی سمجھا جاتا ہے. آلریڈی ذکر آ چکا کہ الزبتھن پیریڈ سے پہلے جو ڈرامہ کی فارم ایگزسٹ کرتی تھی اس کو میریکل پلیز، موریلٹی پلیز کے نام سے جانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اس کے اندر موریلٹی پلے کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. موریلٹی پلیز کے ایلیمنٹ کس طریقے سے پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ موریلٹی پلیز جو تھے وہ سمپل سی ایک کہانی کو لے کر چلتے تھے، اور ایگزیکٹلی ڈاکٹر فاسٹس کی کہانی بھی بڑی سمپل ہے. موریلٹی پلیز کا جو ہیرو ہوتا تھا، جو لیڈنگ کریکٹر ہوتا تھا، وہ کوئی اونچی کلاس سے تعلق نہیں رکھتا تھا، رادر وہ کامن مین ہوا کرتا تھا، اور ایک ایسا شخص کہ جس کے ساتھ تھیٹر جانے والے لوگ یا جو آڈینس ہیں وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے از اے کامن مین اسکالر ہے، لیکن نہ تو کوئی وہ اونچے طبقے سے تعلق رکھتا ہے نہ ہی انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، رادر ہی بلانگس ٹو دا مڈل کلاس. سمپل سی لائف ہے ڈاکٹر فاسٹس کی، جو اس کی لائف کا بیسک آبجیکٹیو ہے علم حاصل کرنا، وہ اس کی جانب ہی گامزن ہوتا ہے، لیکن رستے میں ہی از ٹیمپٹڈ بائی وائس اینڈ ہی فالز پرے ٹو ایول. اور یہاں پر آ کے جب وہ نیکرومینسی کے جانب اٹریکٹ ہوتا ہے تو ہی فارگیٹس کہ اس کی جو لائف ہے اس کا پرپز کیا ہے، اور وہ چیپ میری میکنگ یعنی کہ چند لمحے کی خوشیاں جو ہیں وہ ان کو انجوائے کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. ود دا پیسج آف دا ٹائم جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ رانگ، اس نے مس ڈیڈ کیا ہے، اینڈ ہی ٹرائز ٹو ریپینٹ تاکہ وہ اپنے سول کو ڈیمنیشن سے بچا سکے. ٹھیک ہے، اب کرسچینٹی کے اندر یہ آئیڈیا ہے، یہ ایک مطلب کانسیپٹ ہے کہ if you have committed a sin and if you repent on that sin then that sin is forgiven by God Almighty. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ریپینٹ کریں گے تو پھر آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ
ریپینٹ کرتا ہے، لیکن جو ٹیمپٹیشنز ہیں نیکرومینسی سیکھنے کی، مطلب کہ جادو سیکھنے کی، اور اس کے نتیجے میں جو وہ چیزیں لوگوں کو کر کے دکھائے گا، لوگوں کو خوش کرے گا اور اس کے بدلے میں ان سے انعامات لے گا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ثابت ہوتی ہیں، اور ریپینٹنس جو ہے اٹ از ناٹ انف کہ وہ اس کے مطلب گناہ جو ہیں وہ ان کو دھو سکے۔ اور اس کے علاوہ ڈیولز جو ہیں یہ، یعنی کہ لوسیفر کا جو چیلا ہے میفسٹوفلیز، وہ اپنی پوری اٹیمپٹ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر فاسٹس کو ڈسٹریکٹ کرے، وہ اس کو مختلف طریقے سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو طریقہ ہے ڈسٹریکٹ کرنے کا، وہ اس کو ڈرامہ دکھاتا ہے 7 ڈیڈلی سنز کا۔ اب یہ 7 ڈیڈلی سنز کیا ہیں؟ یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اور جو مورالٹی پلیز ہوتے تھے ان میں ایبسٹریکٹ چیزوں کو بطور کریکٹر جو تھا وہ پریزنٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 7 ڈیڈلی سنز کا آ جانا جو ہے ڈاکٹر فاسٹس کے اندر، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اٹ از اے مورالٹی پلے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہیلن آف ٹرائے جو ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے میفسٹوفلیز کی جانب سے ان آرڈر ٹو پلیز ڈاکٹر فاسٹس۔ اس کے علاوہ گڈ اینجل اور بیڈ اینجل جو ہے وہ ڈرامے کے اندر بار بار اپیئر ہوتے ہیں۔ گڈ اینجل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گڈ سائڈ آف ہیومن بینگ ہے، کہ ایک جانب سے وہ بات کر رہی ہے، بیڈ اینجل جو ہے وہ آپ کا جو ایول سائڈ ہے آپ کی اپنی ہی، وہ اس کو آنسر کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو اپیرنس ہے اگین یہ مورالٹی پلے کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ بیسیکلی یہ ہم ڈسکس اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یو کوڈ بی آسک اے کوسچن کہ ڈسکس ڈاکٹر فاسٹس ایز اے مورالٹی پلے، تو پھر آپ کو مورالٹی پلے کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مورالٹی پلے کے پیٹرن کو فالو تو کرتا ہے لیکن کمپلیٹلی فالو نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر انوویٹر تھا، تو وہ انوویشنز کرنے کا عادی ہے، چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر اس نے پھر کافی انوویشنز کی تاکہ جو اس کا پرپز ہے یا جس انداز میں وہ پلے کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس انداز میں اس پلے کو پریزنٹ کر سکے۔ اچھا، مورالٹی پلیز جو تھے، جو اختتام ان کا ہوتا تھا، اختتام ان میں یہی ہوتا تھا کہ جو کریکٹر ہے who has been moving out between evil and good، کہ جو کہ اچھائی اور مطلب کہ برائی کے بیچ میں ڈاواں ڈول چل رہا ہے نا، ایٹ دا اینڈ وہ اچھائی کی جانب لوٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈاکٹر فاسٹس یہاں پہ مورالٹی پلے کے کنونشن کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے اور وہ اس سے ڈپارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ڈپارٹ اس طریقے سے کرتا ہے بیکاز ڈاکٹر فرسٹ از ناٹ سیوڈ ایٹ دا اینڈ آف دا پلے، رادر ہی از ڈومڈ، کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مارلو کا ٹیلنٹ ہے، یہ اس کی انوویشنز ہیں کہ جو ایک اسٹیبلشڈ نارمز تھیں کہ پلے کے آخر میں آپ نے دکھانا ہے کہ جو آپ کا مین کریکٹر ہے، جو لیڈنگ کریکٹر ہے، وہ جناب اچھائی کے رستے کی جانب واپس لوٹ آیا، لیکن نہیں، اب یہ اس کا ٹیلنٹ ہے، یہ اس کی انوویشنز ہیں کہ وہ اس کنونشن کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے، اور وہ ڈاکٹر فاسٹس کو دوزخ کے اندر آپ کو آخر میں دکھاتا ہے۔ اچھا، کوئین الزبتھ جو تھی وہ چونکہ پروٹیسٹنٹ تھی، اور اس سے پہلے رومن کیتھولکس جو تھے انہوں نے پروٹیسٹنٹس کو کافی پرسیکیوٹ کیا، خاص کر جو بلڈی میری ہے اس کے رین میں، تو الزبتھ کے آنے سے کیتھولک چرچ جو تھی اس کی ڈیفیمیشن کا آغاز ہوا، اور پوپ جو تھا، جو رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ ہے، اس کو اینٹی کرائسٹ کا بھی لیبل جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا گیا۔ جو سٹانچ سپورٹر تھے جو اس کے ملکہ الزبتھ کے، اور وہ لوگ جو کہ پروٹیسٹنٹ تھے، انہوں نے رومن کیتھولک چرچ کے اوپر کافی الزامات لگائے، اور رومن نان کیتھولکس کو پرسیکیوشن کا بھی خطرہ پڑا، کافی فیملیز انگلینڈ سے بھاگ بھی گئیں، لیکن کافی لوگ جو تھے وہ انگلینڈ میں ہی رہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پروٹیسٹنٹ ڈسکورس تھا اٹ واز بیسڈ اپون دا ٹیچنگز آف مارٹن لوتھر، ٹھیک ہے؟ مارٹن لوتھر وہ شخص تھا جس نے بائبل کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ چرچ والے جو ہیں یہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں، تو وہاں سے ایک ریفارمیشن کی موومنٹ کا آغاز ہوا ریلیجن کے اندر، اور اس کو بعد میں پروٹیسٹنٹزم جو ہے اس کا ٹائٹل دیا گیا، ایک الگ سے فرقہ بن گیا وہ۔ اچھا، اب اس پلے کے اندر ڈاکٹر فاسٹس جب نیکرومینسی کرتا ہے تو وہ نیکرومینسی کے لیے لیٹن لینگویج کی فریزز جو ہے وہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیٹن جو ہے وہ اٹ واز ایسوسیٹیڈ ود دا چرچ آف رومن کیتھولک چرچ کے، رومن کیتھولک جو تھے وہ اپنی ٹیچنگز یا
پریچنگز جو بھی تھیں وہ لیٹن لینگویج میں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور پروٹیسٹنٹس کا مین یہی تھا کہ آپ لوکل لینگویج میں آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیجن کی سمجھ تو آئے نا کہ یہ ہے کیا. تو لیٹن فریزز کا جو یوز ہے ٹو پرفارم کنجورنگ اٹ اسٹرینتھنز، یہ اسٹرینتھن کرتا ہے کوئین الزبتھ کی جو ازرشن تھی کہ کیتھولزم جو ہے اٹ واز اے ڈیولش ٹرک، ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے اب جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں گورنمنٹ کو پلیز کرنے کے نا، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو اسپینسر نے فیری کوئین لکھی. فیری کوئین از اگین ملکہ الزبتھ کو فیری کوئین ڈکلیئر کیا گیا. آپ اور آلریڈی کورس پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ملکہ الزبتھ شی واز ڈکلیئرڈ دی فیری کوئین کہ جس نے جو ہے وہ انارکی ختم کی اور جناب آرڈر سارا ریسٹور کیا. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں، جب آپ نیکسس کو جوناتھن سوئفٹ کو پڑھیں گے تو سوئفٹ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے کوئین این جو اس وقت کی ملکہ تھی اس کے اوپر اس نے کرٹیسائز کیا ہے، اور مطلب کہ کس حد تک جو ہے. تو رائٹرز جو ہوتے ہیں جو کہ دربار سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ملکاؤں کو اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے لٹریچر کے اندر ان کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر فاسٹرس اپنی ایج کی ریفلیکشن ہے، یعنی کہ اٹ از ریفلیکشن آف دی ایلیمنٹس آف ہیومنزم، ٹھیک ہے. آپ کو ہیومنزم دکھائی دیتا ہے. ہیومنزم کیا ہے کہ جی مین از دا سینٹر آف یونیورس، اور جو اس کے ایکشنز ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ اس دور میں رینیساں کے ساتھ پیرالل ایک موومنٹ چل رہی تھی ہیومنزم کی. تو رینیساں کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو ہیومنزم کے ایلیمنٹس ہیں جس میں لاجک ہے، جس میں ریزننگ ہے، کیونکہ ہیومن بینگس شوڈ بی لاجیکل، دے شوڈ بی تھنکنگ ریزنیبلی، دے شوڈ مطلب کہ ڈائلاگ ود ایچ سیلف، اور انٹلیکچوئل اپروچ جو ہے وہ میٹرس کی جانب ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ان کی ریفلیکشن آپ کو ڈاکٹر فاسٹرس کے اندر دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر فاسٹرس ہم سیلف ایک اسکالر تھا، لاجک پہ بلیف رکھتا تھا، ریزننگ پہ بلیو رکھتا تھا، ٹھیک ہے. So now let us move on toward the summary of this play. ظاہر ہے ہم پوری ٹیکسٹ کا مطالعہ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ سمری شیئر کرتا ہوں اس چیز کی، ٹھیک ہے.